अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नवाज शरीफ का बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर क्यों किया गया? आज अदालत की तरफ से सवाल पूछा गया है और इसका जवाब भी अदालत ने ही दिया। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर आज हुकूमत का एक और आइन शिकन इकदाम, इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा कानून बन गया। क्या हुकूमत आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक पाएगी और क्या चीफ जस्टिस की तौसीह होगी? अहम कानूनी सवालात और इनके जवाबात और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, इसका एक जायजा भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अडयाला जेल का फौजी कर्नल और मुलाकातों में फौजी मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा से बाकायदा तौर पर जवाब तलब कर लिया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुल्क गहरी खाई में गिर गया है। इलेक्शन तरमीमी बिल पर सदर साहब ने आखिरकार दस्तखत कर दिए हैं और अब वो एक्ट का दर्जा हासिल कर चुका है। दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 गजट नोटिफिकेशन के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया है और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। अब ना कुछ सवालात हैं इस पूरी वारदात से जुड़े हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस बिल के ज़रिए हुकूमत को किस तरह मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। और इन सवालात की रोशनी में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या वारदात जो है वो डाल रहा है। हुकूमत इतनी जल्दबाजी में आखिर की क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब यह है जी कि इस बिल पर ना तो कौमी असम्बली में बहस कराई गई और ना ही सेनेट पे इस बिल पर बहस कराई गई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो सेनेट में तकरीर करना चाहते थे, लेकिन उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई और बिल को मंजूर करवा लिया गया क्योंकि अली ज़फ़र इस बिल के गैर कानूनी निकात उठाना चाहते थे और जितने भी वहाँ पर मेंबरान थे उनके सामने रखते, सेनेटर्स के सामने, ताकि एक बहस होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इसके दो मकासद हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाएगा और फिर नई 70 मखसूस नशिस्तें बहाल कराई जाएंगी, 2/3 अक्सरियत पूरी कर दी जाएगी और फिर अपनी मर्जी की जल्दबाजी में आईनी तरमीम करवाई जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तौसीह होगी और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता भी रोका जाएगा। इसी वजह से ना उनका नोटिफिकेशन जस्टिस मंसूर का अभी तक जारी नहीं हुआ। हुकूमत एक ऐसी तरमीम ला सकती है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भी टॉप के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त आइन के आर्टिकल 175 के मुताबिक सदर सिर्फ सीनियर तरीन जज का चीफ जस्टिस के लिए इंतखाब करेगा। हुकूमत ये भी कर सकती है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल तक फिक्स कर दे और इससे काजी फायज ईसा को 2 साल मजीद जो है वो मिल जाएंगे और यूं 2 साल के लिए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता जो है वो रोका जा सकेगा। लेकिन हुकूमत को ये नहीं मालूम कि आईनी तरमीम भी चैलेंज हो सकती है। माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 21वीं आईनी तरमीम भी कलअदम करार देने के हक में फैसला दिया था। दूसरा तरीका यह है कि इस सब सूरत हाल से टाइम बाय किया जाएगा। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 MNAs को अपने साथ मिलाया जाएगा, जो कि अब मुमकिन नहीं है क्योंकि सब ने बयान हल्फी जमा करा दिए। इमरान खान ने वफादारियां बदलने के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दफन कर दिया क्योंकि अब उम्मीदवारों को पता है कि वफादारियां बदलेंगे तो फिर राजा रियाज वाला हमारा हशर होगा और कोई राजा रियाज बनना नहीं चाहेगा। व्यूअर्स, वफादारियां बदली गई तो फिर आपका हशर भी वसीम कादिर वाला होगा। वफादारियां बदली गई तो फिर जैसे मुराद रास, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फरूख हबीब के साथ हुआ वो सब कुछ आपके साथ होगा। तो इसीलिए कोई वफादारी जो है वो तब्दील नहीं करेगा। लेकिन बहुत दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि ये जो 41 लोग हैं इनको खुद भी इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब जेल में थे और उन्हें वो इज़्ज़त मिली जो उनके नाम की वजह से थी। अगर उनके नाम को आप इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतते हैं तो फिर आपका कर्ज है आपके ऊपर उस नाम का कि आप पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े रहें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के नाम पर इन्हें वोट दिया। तो हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है जी। मेरी नून लीग में कुछ लोगों से बात हुई और वो मुस्कुरा रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमने अब आईनी तरमीम करनी है और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ। अब आईनी तरमीम जो होगी उसमें जजेस वाले मामले को सेंटर इस वक्त टेंशन के दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि जजेस वाले मामले पर जो ज़्यादा कंसर्न है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से
ان کی اگر بات کی جائے یعنی مداخلت والا معاملہ جو سپریم کورٹ پاکستان نے سو موٹو لیا تھا وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے. نیب ترامیم والا کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا, اس کا بھی الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے وہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کیس ہے اور دیگر کیسز جن میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سے بہت سارے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں, انہیں بلایا جا سکتا ہے اور ان کی پوری یہ گیم الٹائی جا سکتی ہے. اسی لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خاص یہ کوشش ہے کہ اب آئینی ترمیم کی طرف بڑھا جائے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب آئینی ترمیم کر دی جائے گی اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی تو پھر وکلا برادری پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ججز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے راستے میں کس طرح رکاوٹ ڈالتے ہیں. ویورز, آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت جس کی یہ ہمیشہ سے کبھی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکے تھے, اگر یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, اپوزیشن جماعتوں کو, اور اس درخواست کو سپریم کورٹ پاکستان لے کر جایا جائے. اور اس ایکٹ کو جہاں پہ آپ نے چیلنج کر دیا, اب ججز کمیٹی کے اندر جو اس کا سکیجول جو بھی سیشن ہوگا, جو بھی جس دن بھی ہونی ہے, وہاں پر یہ معاملہ اٹھا کر اسے فکس کیا جائے. اور یہ جو چھٹیوں کے اندر انہوں نے واردات ڈالی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بند کر کے, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر قاضی صاحب کوئی بینچ بناتے ہیں یا پھر انتظار کروایا جائے گا. چونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے اوپر انتظار کروایا جائے گا, کیونکہ اگر بینچ فوری بن گیا تو پھر جو انہوں نے واردات ڈالنی ہے اور جو انہوں نے اس وقت پاکستان کے آئین اور پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا, یہ کیسے اپنی منزل کو پائے گا. تو اس لیے خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کے اوپر بینچ نہیں بنے گا, اور اس وقت تک بینچ نہیں بنے گا جب تک عمران خان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. بینچ نہیں بنے گا جب تک 2/3 اکثریت جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور وہ آئینی ترمیم نہیں کر لیتے. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور پاکستان کے اندر اب یہ 9 مئی کے حوالے سے جو شرائط رکھی جا رہی ہیں, اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایک جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فوٹیجز کا ذکر کیا اور عمران خان کے اوپر وہی تنقید جو پہلے نون لیگ کرتی آئی ہے وہ مسلسل کر رہے تھے. اب ہوا یہ جی کہ خان صاحب نے چونکہ یہ کہا کہ ہمیں فوٹیجز دکھائی جائیں اور وہ فوٹیجز لے کر آئیں تو ہم اپنے لوگوں کو نہ صرف پارٹی سے نکالیں گے بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. میں پچھلے 72 گھنٹوں سے پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کو دیکھ رہا ہوں اور وہاں پر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ بات کر دی اور اب معافی جو ہے وہ مانگنی ہے. اب ایک اور یہ کام ہوا ہے کہ ان لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز کو اس وقت سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے اور باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس کے اوپر اب آپ نے ٹرانسمیشنز کرنی ہے, کھیلنا ہے. لیکن جن لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سب کو عدالتوں نے رہا کر دیا کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت کہیں پر کسی لیول پر موجود نہیں تھا. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اڈیالہ جیل میں کرنل اور میجر صاحب کی مداخلت ہے اور خان صاحب کی جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی اجازت سے ملاقاتوں کا ایک باقاعدہ جو پروانہ ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ اس معاملے کو پاکستان تحریک انصاف والے اٹھا کر لے گئے ہیں جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں, اور اب یہ عدالتوں کے بعد جیل میں بھی مداخلت کا معاملہ ہے. اور اس درخواست کے اندر کیا استدعا کی گئی, شعیب شاہین صاحب پیش ہوئے ہیں جی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے کے لیے خان صاحب سے اس میں مداخلت ہو رہی ہے اور ایک میجر اور کرنل کی اجازت کے بغیر ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. شعیب شاہین یہ بھی کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں فوجی مداخلت کا کیس ہے. اس پر چیف جسٹس نے یہ سوال یہ کیا کہ آپ نے وزارت دفاع سے کوئی رپورٹ منگوائی, تو ان کو ڈپٹی اٹارنی جنرل یہ بتاتے ہیں کہ جناب وہاں سے ہم نے پتہ کیا تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ صرف الزام ہے اور بے بنیاد ہے, اس پہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب نے جی اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا کہ وزیر دفاع کوئی خط دکھائیں اور اس کا ریکارڈ کا حصہ بنائیں جس میں یہ کہا گیا ہو وزارت دفاع کی طرف سے کہ کوئی میجر اور کرنل وہاں پر موجود نہیں ہے. چیف جسٹس نے اس بات کو سیکنڈ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزارت دفاع نے آپ کو خط لکھ کر ہی بتایا ہوگا. اگر خط حساس نوعیت کا نہیں ہے تو آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. عدالت نے اس کے بعد جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے. ویورز, جیل ملاقاتوں کے حوالے سے خان صاحب متعدد دفعہ کیمرے کی طرف دیکھ کر بھی کہتے رہیں گے کرنل صاحب, میجر صاحب غور سے سنیں, آپ ہمیں کنٹرول نہیں کر سکیں گے اور جو فیصلے آپ لینا چاہتے ہیں یہ فیصلے آپ کو مل تو جائیں گے لیکن پاکستان کی دیگر عدالتیں ان فیصلوں کو اڑا کر رکھ دے گی.
عمران خان چیف جسٹس کے سامنے بھی بات کہتے رہے. نیب ترامیم کیس میں بھی عمران خان کی بات پر چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ کسی افسر کو عدالت بھیج کر چیک کرا لیتے ہیں, لیکن اس کا فالو اپ ابھی نہیں ہو سکا. عمر ایوب بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ جیل کا کرنل بھی ہمیں ملاقاتیں کرنے نہیں دیتا. القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت میں بھی وکلا کو باہر روک لیا گیا اور جج نے پروسیکیوشن کی موجودگی میں سماعت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو جرا کرنے کے حوالے سے آخری وارننگ دی گئی. اور ویورز, اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دے دوں کہ عمران خان پر لبرٹی چوک اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ چوک میں کنٹینرز جلانے سمیت 4 مقدمات درج ہیں. ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اور جج صاحب ہیں ارشد جاوید صاحب جو سماعت کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اور کچھ مہینوں سے یہ بات مسلسل ہو رہی تھی کہ جو مقدمات عمران خان کے اوپر بنائے جاتے ہیں, آپ کے پاس ایسے کون سے ثبوت موجود ہیں جس کی بنیاد پر آپ عمران خان کو باقاعدہ ملزم سے مجرم بنائیں گے, لیکن وہ ثبوت نہیں آتے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ارشد جاوید صاحب عمران خان کی ضمانت لیتے ہیں اور ٹرائل کے اندر اس کے بعد کون سے ثبوت عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے, اور وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ احکامات جاری کیے جو عمران خان کے اوپر جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ خان صاحب تھے. اور ویورز, آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں صحافیوں والا ایک کیس ان کی عدالت میں چل رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. اب اس کے اندر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جو رپورٹ پیش کر دی ہے عدالت کے اندر کہ کتنے مقدمات صحافیوں پر بنائے گئے اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک اوور دی ایئرز کیا گیا. قاضی صاحب نے جی ایک تو اس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے کیونکہ وہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں مصروف ہیں, اس لیے اب اس کی سماعت جو ہے وہ اب پتہ نہیں کب ہوتی ہے, یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن ایک ریمارکس جو قاضی صاحب نے دیے تھے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ جو کچھ اس ملک کے اندر صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, ایک رپورٹ سے صرف کام نہیں چلے گا. سچ کا جو سفر ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اگر کسی ایک پارٹی کی نمائندگی کریں یا اس کے موقف کو آپ دنیا تک پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اسی پارٹی کے ترجمان کا لیبل لگ جاتا ہے, آپ کے نام رکھے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے. اور اگر آپ کی آواز میں واقعی جان ہو اور وہ واقعی لوگوں کو تبدیلی کی طرف لے کر آ رہی ہو اور اس کا اثر ہو, تو پھر عین ممکن ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اور آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گی. اور پھر اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں. پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو دونوں طرف آپ کو ملیں گے, وہ ہر قبیلے کی نمائندگی کرتے ہیں اور پھر انہیں اس کی ایک قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے, چاہے وہ آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے, چاہے وہ آپ کو دھمکیوں کی شکل میں ملے, چاہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پیاروں کو بے آبرو کیا جائے. یہ تمام چیزیں ہم نے پاکستان میں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. تو قاضی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ صحافیوں اور میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, وہ بالکل درست فرما رہے ہیں. ویورز, ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ, اور آپ نے اس سے پہلے نواز شریف کا اور نواز شریف کا پاکستان آنا, لندن جانا اور پھر کیسے واپس آئے, اور ایک اشتہاری ملزم کو ایئرپورٹ پر جو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اس پر بہت دفعہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ بھی سنا ہوگا, اور خان صاحب بھی مسلسل یہ بات کرتے رہے کہ کیوں ایک مجرم کو, ایک ملزم کو, ایک اشتہاری کو آپ نے ایئرپورٹ کے اوپر عدالت فیسیلیٹیٹ یعنی سہولت کاری کر رہی تھی. خان صاحب چل کر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور ان کے اوپر پھر حملہ کیا گیا, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی اس گرفتاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جائز قرار دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے ناجائز قرار دیا. آپ کے سامنے کیا کچھ ہوا. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے, جو بائیو میٹرک مشین ہے وہ چل کر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہے. آج عدالت کے اندر جی ایک اشتہاری ملزم کی درخواست تھی, اسے انٹرٹین کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ڈائری برانچ پر ایک جج صاحب جو ہیں وہ غصے ہوئے اور انہیں کیا کہا, اور اس میں میاں نواز شریف کا تذکرہ بھی ہوا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے اشتہاری ملزم کی درخواست انٹرٹین کرنے پر رجسٹرار آفس کے نمائندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آفس کا جدھر دل چاہتا ہے 50 اعتراضات لگا دیتے ہیں, جن درخواستوں پر اعتراض لگانا ہوتا ہے ان پر آپ اعتراض نہیں لگاتے. دوسرے شہر سے بائیو میٹرک کرانے پر درخواست انٹرٹین کر لی جاتی ہے. اگر کوئی لندن اور امریکہ سے بائیو میٹرک کرائے گا تو درخواست انٹرٹین کیا ہو جائے گی, اشتہاری کی درخواست انٹرٹین نہیں کی جا سکتی. آپ نے کیسے کر لی؟ ڈائری برانچ کے نمائندے نے عدالت کو اس حوالے سے بتایا کہ میاں نواز شریف کا بھی ای بائیو میٹرک کیا گیا تھا, اور جسٹس ارباب طاہر نے اس پر ریمارکس دیے کہ نواز شریف کا تو ہوا
لیکن کیا آپ نے سب کا اب کرنا شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے، جسٹس سرباب صاحب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکے کہ ایک عام آدمی اشتہاری ہے اور اس کو آپ انٹرٹین اگر کریں گے تو اوبیسلی آپ نے بڑا جائز سوال اٹھایا، لیکن ایک اشتہاری ملک کا سابق وزیر اعظم ہو، تگڑا ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہو، راج دلارا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک سے بھاگا ہو، ڈیل کر کے جائے، ڈیل کر کے آئے، تو کیا یہ ڈیل کا حصہ تھا کہ عدالت چل کر جائے گی اس کے پاس اور معافی مانگے گی؟ آپ نے تو سرنڈر کر دیا نا۔ تو آج ایک عام آدمی جو اشتہاری ہے اس کی درخواست کو انٹرٹین آپ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ملک کا سربراہ نہیں ہے، وہ اس کے تعلقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہیں، وہ ڈیل کر کے واپس نہیں آ رہا یا ڈیل کر کے جا نہیں رہا، وہ عام آدمی ہے، عام پاکستانی ہے، اور آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں، اعتراضات لگائیں اور پھر آپ اس کے اوپر آبزرویشن دیں۔ لیکن اس وقت کسی جج نے یہ سوال نہیں کیا، اعتراض نہیں لگایا کہ عدالت کیوں چل کے جا رہی ہے۔ یہ ایک چارج شیٹ ہے، آپ نے اپنی عدالت کے خلاف جو آج پیش کی، عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور میں تو چیخ چیخ کر تھک گیا اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عدالت چل کر ایک اشتہاری کے پاس جاتی ہے۔ اگر آپ نے واقعی یہ سب کچھ کرنا تھا، کم از کم ایکٹنگ تو صحیح کر لی جاتی، عدالت میں نواز شریف صاحب آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے، بائیو میٹرک ہوتا، اور پھر اس کے بعد آپ نے انہیں جہاں لے کر جانا تھا آپ لے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور آپ نے عدالت کو نواز شریف کے آگے جھکا کر، ہاتھ باندھ کر ان کو ان کی مرضی کا انصاف جو ہے وہ دیا ہے۔ جیسا آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں یا آپ کا دربار لگا ہو اور سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ انصاف کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہو، عدالت کا وہ نمائندہ ہو، اور وہ جھک کر نواز شریف کو ان کی مرضی کا انصاف دے رہا ہو۔ تو یہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا، لیکن ارباب طاہر صاحب یہ جو جج ہیں، انہوں نے جو آج ریمارکس دیے، نواز شریف کے کو یہ کیوں پروٹوکول دیا گیا، اس پہ یہ کہنا کہ چلیں نواز شریف کو تو دیا، باقی سب کو بھی آپ دیں گے، یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس نظام کے خلاف۔ اس سے جڑی میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا ہوں۔ آنے والے دن سیاستدانوں کے لیے اچھے نہیں ہیں، منظور وسان کی یہ پیشن گوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں عدلیہ اداروں اور سیاستدانوں کے درمیان مہاجرائی بڑھ سکتی ہے، جس کا نتیجہ ٹکراؤ کی شکل میں سامنے آنے کا خطرہ ہے۔ ملک میں 2 یا 2.5 ماہ کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیاستدانوں کے آنے والے دن اچھے نظر نہیں آ رہے۔ سیاستدان لڑائی کے بجائے جمہوریت کی بقا کا سوچیں۔ سیاستدان خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ان کے لیے حالات اچھے نہیں۔ سیاستدان ہیں تو یہ ملک ہے، اگر سیاستدان نہیں تو یہ ملک بھی پھر نہیں چلے گا۔ آپ کے سامنے ہے نا۔ پھر اچھا ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے تو کچھ وقت کے لیے کیئر ٹیکر حکومت بھی آ سکتی ہے۔ سر پھر تو سب کچھ جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، پھر بہت سارے لوگوں کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی، بہت سارے لوگوں کے جو اقتدار کا جو راستہ ہے وہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ تو جمہوریت مجھے تو کم از کم آئندہ 2.5-3 ماہ میں نظر نہیں آ رہی۔ منظور وسان صاحب کی جو بات ہے مجھے اس سے مطلب صحیح ہوتی ہوئی یہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور جو خطرناک کام ہے، سپریم کورٹ پاکستان اور یہ جو 2/3 اکثریت سے جو ترمیم ہونے جا رہی ہے نا، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ آپ سے پہلے یہ 2/3 اکثریت والے معاملے پر یہ ترمیم کروا لیں قانون، اور اپنی مرضی کے آئین کے اندر ترمیم ہو جائیں، اور جہاں جہاں بھی جس طرح سے ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں یہ ہاتھ مضبوط کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کو چھٹی کروا دیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آئین معطل ہو جائے گا؟ پھر پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوگی، اسمبلی موجود نہیں ہوگی، اور پھر آپ کسی چیز کو ریورس نہیں کر سکتے۔ پھر آپ سڑک پہ ہوں گے، اور پھر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ کریں گے آپ اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو مجھے تو یہ سازش لگ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی جو پراکسی حکومت ہے اسے استعمال کیا گیا مختلف قوانین کے حوالے سے، اور پھر ہاتھ کسی اور کے مضبوط ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ 2/3 اکثریت جس کے بنیاد کے اوپر بہت ساری ایسی ترمیم کروا دی جائیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایک آئینی شیلٹر دے دیا جائے، ایکسٹینشن والے معاملے کو آئینی شیلٹر دے دیا جائے، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لانے کے لیے کسی ایک یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کوئی اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں ملک کی ان کے اوپر اپوائنٹمنٹ بھی کر سکیں۔ آپ نے یہ آج کی اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ مجھے تو ویورز یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اپنی مرضی کی قانون سازی کروائیں گے، اپنی مرضی کی آئینی ترمیم یہ لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جمہوریت کو ٹھڈا مار دیا گیا تو پھر آپ ان کا کیا بگاڑیں گے؟ کسی عدالت میں ان کے اس اقدام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ سرکار یہ 90 روز میں انتخابات نہیں کروا رہے۔ وہ کہیں گے کہ جناب آپ نے تو آئینی ترمیم کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کر دیے، اور اگر یہ کہہ دیا گیا کہ ملک کے اگر حالات ایسے ہوں
اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے تو اسے 2 سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے, 2 سال کے لیے بھی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر سارے بیٹھ کے نا باجا بجائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور شہباز صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ رحم.